कहते हैं 129 बार सूरत कौसर 129 129 बार सूरत कौसर पढ़ने से चीजें खुली, सख्तियां खत्म हुई, रिस्क की वुसअत हुई। और हकीकत यही है, जो बंदा 129 सफा सूरत कौसर पढ़ेगा, रोजाना तवज्जो, ध्यान, अवल आखिर 3 बार दरूद पाक, हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 129 दिन, और फिर 129 दिन के बाद 129 दिन के बाद वो बंदा कोई मीठी चीज बांट ले, 129 दफा सूरत कौसर और 129 दिन पढ़े और 129 दिन के बाद मीठी चीज बांट ले, यकीन जानिए, यकीन जानिए, यकीन जानिए, अजब निजाम है, बरकतों खैरों का अजब निजाम। आज तो वो फैसले का दिन है इंशाल्लाह। तो मैंने इंशाल्लाह इसलिए कहा कि आज हमारे हक में उसकी रहमत के फैसले हो गए इंशाल्लाह, करम के, कुदरत के, अता के, शफकत के, मेहरबानी के, फजल के फैसले इंशाल्लाह हो गए। आज किसके जादू टूटेंगे, आज किसकी बंदिश खत्म होगी, आज किसकी नाकामियां कामयाबियों में बदलेंगे इंशाल्लाह। जमीन तांबे की बन जाए, आसमान से बारिश का कतरा ना हो, वो अमाल कर रहे हैं जिन अमाल पे वादे हैं कि मैं पाल के दिखाऊंगा। वो अमल कर रहे हैं जिन अमाल पे वादे हैं कि मैं पाल के दिखाऊंगा, जिन अमाल पे वादे हैं कि मैं तुम्हें खिला के दिखाऊंगा, जिन अमाल पे वादे हैं मैं तुम्हें पिला के दिखाऊंगा, जिन अमाल पे वादे हैं सारी दुनिया को कुछ हो जाए तो मैं राहत भी दूंगा, अफ भी दूंगा, आफियत भी दूंगा, और तुम्हारी मुसीबतें और तकलीफें ऐसे चुनूंगा जैसे कांटे चुन देते हैं और बाकी राहत रह जाती है, और फूल में से, कांटों में से फूल, तुम्हारी जिंदगी फूल होगी। ये अमल वो कर रहे हैं, ये जिंदगी का सबक वो आप बना रहे हैं। समझ नहीं आ रही, दुनिया ताने देगी, तस्बीह खाने क्या लेने जाता है, यही नमाज यहां पढ़ ले, ये तस्बीह यहां पढ़ ले। कहते हैं नहीं नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। यहां मौजों का एक निजाम है जो मेरी अकल समझ से बालातर है, लेकिन हकीकत है, हकीकत है। एक साहब मुझसे कहने लगे, कागज दिया और मुझसे कहने लगे मैंने या लतीफो या वदूदो को आपने बताया था कि घर में भी पढ़ना है, मैं एक तस्बीह पढ़ लेता हूं। कहा कि मैं एक तस्बीह पढ़ते पढ़ते सो गया और मेरी तस्बीह पूरी ना हुई, मैं तस्बीह ना सोए ऐसे पढ़ रहा था, तस्बीह पूरी ना हुई, सुबह उठा तो तस्बीह में भी साथ पढ़ी हुई थी, पूरी ना हुई। मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में ज्यादा बयान नहीं करता जिंदगी में, पर कोई ख्वाब जरूर बयान करता हूं। और एक ज़हन नशीन रखिएगा, हर ख्वाब ख्वाब नहीं होता, कुछ ख्याल भी होते हैं, हर ख्वाब ख्वाब नहीं होता, कुछ ख्याल भी होते हैं, हमारी सोचें, हमारी सारा दिन की कैफियतें। हमारे अंसारी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बाबा जी थे, तो वो कुछ इस तरह के ख्वाब बताते थे। तो अंसारी साहब फरमाते थे, भाई इस बाबे को गोभी ना खिलाओ, आलू ना खिलाओ, भाई इसको गोभी आलू ना खिलाओ, गैस उठता है। फिर इसको अजीब गरीब ख्वाब आते हैं। वो ख्वाब क्या था, सुबह बाबा जी उठ के गुस्से में आ गए, कहने लगे एक जिन मुझे टीका लगा रहा था, सेहत याबी का, शिफा याबी का, तू उठा, तूने घुटना मार दी, तू उठा, तूने घुटना मार दिया, जिन मुझे टीका लगा रहा था। और वो अपने बार पे संजीदा थे, तो वो अंसारी साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, इसको कहो कि भाई गोभी ना खाए, आलू ना खाए। तो हर ख्वाब ख्वाब नहीं होता, कुछ ख्याल भी होते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब ख्वाब होते हैं। ख्वाब ही तो था जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाल के बादशाह बना दिया था। वो ख्वाब की ताबीर दी थी उन्होंने, और मिस्र की हुकूमत के बादशाह और मिस्र के बादशाह बने थे। और वो 3 बादशाह हैं जो अंबिया में हैं, उनमें यूसुफ भी हैं, सुलेमान भी हैं और दाऊद भी हैं। बाप बेटा है, दाऊद वालिद हैं, सुलेमान बेटा है, और यूसुफ, ये 3 बादशाह भी हैं और नबी भी हैं। तो कहने लगे कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब देखा, सड़क है, उस पर बहुत सारे लोग, कहा कि रास्ता है, दौड़े जा रहे हैं, और कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, मैं भी भागा जा रहा हूं। और बादशाह, और आवाज ये लग रही है कि बादशाह है और बादशाह कुछ दे रहा है, बादशाह कुछ दे रहा। कहा सारे इधर उधर चले गए, अकेला मैं रह गया, रास्ता बहुत तवील है, मैं अकेला था तो आवाज आई बादशाह आगे है, बादशाह आगे है। तो कहा, मैं देखा 2 अफराद बैठे हुए थे और दोनों अफराद के हाथों में थाल थे सोने के, खूबसूरत से, और दोनों कहने लगे अकेले आए हो? फिर खुद ही कहने लगे हाँ तुम अकेले ही तो गए थे। अच्छा, ये हमने तो लिया हुआ था उन सब के लिए जिनको बुलाया था, तो चूंकि वो गए नहीं थे इसलिए सबका तुम ले लो। कहा मैंने झोली की, उन्होंने दोनों थाल भर दिए। कहा जब पहला थाल भरा तो उस थाल में छोटे छोटे बारीक मोती थे और हर मोती के ऊपर या लतीफ लिखा हुआ था, और दूसरा थाल झोली में भरा, छोटे छोटे बारीक मोती थे और उन मोतियों पे या वदूद लिखा हुआ था।
وہ کہا اسی وقت خواب کی دنیا میں میرے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ واقعی اس سارے مجمع میں جتنا بھی دوڑ رہا تھا مجھے کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آیا جو تسبیح خانے جاتا ہو. اس مجمع میں اکیلا ہی تھا جو تسبیح خانے میں جانے والا تھا. اکیلا ہی تھا جو تسبیح خانے میں جانے والا تھا. تو یہ اعزاز، یہ نعمت، یہ سعادت صرف مجھے ملی. تو میرے دل میں خیال آیا، کہا میں چل پڑا. پھر خیال آیا پوچھوں یہ ہیں کون جنہوں نے مجھے دیا؟ تو کہا وہ اٹھ رہے تھے. تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام داؤد ہے اور اس کا نام سلیمان میرا بیٹا ہے. اور کہا کہ تجھے یہ تحفے کیوں دیے ہیں؟ تجھے یہ تحفے اس لیے دیے ہیں تو وہ مبارک نام لیتا ہے جس مبارک نام کے اندر بخت اور دولت ہے. بخت اور دولت، بخت اور دولت ہے. ہم کچھ اس پڑھ کے بعض اوقات بھول جاتے ہیں، لیکن وہ بھول اللہ کے ہمارے ہاں ہے، اللہ کے ہاں بھول نہیں ہے. آپ کسی کیمرے کے آگے سے گزر جائیں، آپ گزر کے بھول گئے ہیں پر کیمرے نے آپ کو محفوظ کر لیا ہے. یہ مثال سمجھ آ رہی؟ ایسے ہی اللہ کے ہاں ہم کوئی لفظ پڑھتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں، کسی درویش کے ہاں جاتے ہیں، یا کوئی درویش نہیں ہوتا، مجھ جیسا کسی درویش کا غلام ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، اس کی محفل میں جاتے ہیں، آپ جائے بھول گئے. پر اللہ کا کیمرہ، اللہ کا نظام وہ کبھی نہیں بھولتا. اور لکھ لیتا ہے کہ اس وقت کیا بخت تقسیم ہوا تھا، اس وقت کیا تخت تقسیم ہوا تھا، اس وقت کیا دولت تقسیم ہوئی تھی، اس وقت کیا عزت تقسیم ہوئی تھی، اس وقت کیا ثروت، کمال اور خیریں، برکتیں تقسیم ہوئی تھی. اور اس کا بھی حصہ اس میں لکھ دو. اس لیے فرمایا جو عرفات میں حالت احرام میں گزر بھی جائے تو اس کا بھی حج ہو جائے گا. یوم عرفہ ہو، حج کا دن ہو، حالت احرام میں جو صرف گزر بھی جائے نا اس کا بھی حج ہو جائے گا. کیوں؟ اس وقت، اس گھڑی، اس لمحے کی برکات ایسی ہیں. اسی طرح بعض ایسی نیکیاں ہمیں حصے میں بن مانگے، بن چاہے ملتی ہیں، جن کو ہم حقدار نہیں ہوتے لیکن اللہ دے دیتا ہے. وہ جیسے آج آپ محفل میں آئے ہیں، ہم مل بیٹھ کے یا لطیف و یا ودود پڑھیں گے اور جذبوں اور کیفیتوں سے پڑھیں گے اور پھر اپنی تھیلی پہ دم کریں گے. یہ مل بیٹھنا یہ اللہ کے ہاں بہت 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 زیادہ محبوب ہے اور اس کی بہت زیادہ حیثیت اور وقار ہے. آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے اوپر کالا جادو ہوگا. غور سے سنیے گا، میں کچھ حقیقتیں بتا رہا ہوں. کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ کالا جادو ہوگا. کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ نظر بد ہوگی. کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ سفلی عمل ہوگا. کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ کالی دیوی کا اثر ہوگا. کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ بد روح کا اثر ہوگا. کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے جنات کو جانے انجانے میں ستایا ہوگا اور وہ اس پہ منتقم ہوں گے، انتقام لینے کا جذبہ ہوگا. اور کوئی ایسا شخص ہوگا جس کی پیشانی پہ شقاوت، جس کی پیشانی پہ بدبختی، جس کی پیشانی پہ لعنت لکھی ہوگی. کیا پتا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو ازلی جہنمی ہوگا، پہلے دن سے لکھا کہ یہ جہنمی ہوگا. حدیث میں آتا ہے کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے پیچھے کوئی کالی دنیا ہوگی. کوئی ایسا شخص جس کے پیچھے کالے لوگ ہوں گے. کوئی ایسا شخص جس کے پیچھے کالے روگ ہوں گے. پر یاد رکھیے گا، اتنا بڑا مجمع جب بیٹھ کے ایک چیز کو طلب کرتا ہے، اور وہ ہو بھی طلب والا، ہو بھی تڑپ والا، ہو بھی جذبے والا، ہو بھی کیفیتوں والا، اور اتنا بڑا مجمع بیٹھ کے کسی چیز کو جب طلب کرتا ہے، اس کی طلب، اس کی تڑپ، اس کے جذبے پہ ایک غیبی نظام کا فیصلہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ جو تماشا دیکھنے آتا ہے وہ بھی رنگا جاتا ہے. چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے نا، یا اللہ فرشتے کہتے ہیں یہ ذکر کی محفل میں ایک بندہ ایسے ہی آیا تھا، اس کا مقصود اور تھا، اس کا مطلوب اور تھا، ایسے ہی آیا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں یہ محفل ہی ایسی ہے، آنے والا بھی خالی نہیں، میں نے اس کو بھی بخش دیا. یہ محفل ہی ایسی ہے، آنے والا بھی خالی نہیں، میں نے اس کو بھی بخش دیا. آپ کو علم ہی نہیں ہے، کوئی ایسا روگ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. ایک درویش تھے، آپ میری طرف دیکھنا، ان کے پاس جو سائل آتے تھے لین بنوا لیتے تھے، ایسی لین بنواتے تھے. ان کے الفاظ تھے، فرماتے تھے یہ کاف والا ہے، اس کو بندے لے کے ایک طرف کھڑے کر دیتے تھے. فرماتے تھے یہ لام والا ہے، اس کو بندے ایک طرف کر دیتے تھے. الفاظ بنے ہوئے تھے. فرماتے تھے یہ نون والا ہے، اس کو بندے ایک طرف کر کے کھڑا کر دیتے تھے. فرماتے تھے یہ جیم والا ہے، اس کو بندے ایک طرف مجمع کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیتے. جو کاف والا ہوتا تھا وہ اندر کا کتا ہوتا تھا. جو لام والا ہوتا تھا اس کی پیشانی پہ لعنت لکھی ہوتی تھی. جو نون والا ہوتا تھا
اس پہ نظر بد ہوتی تھی، اور جو جیم والا ہوتا تھا وہ جادو سے ڈسا ہوا ہوتا تھا۔ پھر آپ کیا کرتے تھے؟ کاف والے کو کہتے تو چلا جا، تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ لام والے کو کہتے تو چلا جا، تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ نون والے اور جیم والے یہاں آ جائے، ان کا علاج کرتے تھے۔ ایک دفعہ خواب میں کسی درویش نے انہیں کہا، اللہ کا بندہ، تجھے اللہ نے اپنے علم میں سے علم دیا ہے، پھر یہ کاف والے کہاں جائیں گے؟ جو اندر کے کتے ہیں، یعنی قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہوتے۔ اور یہ لام والے کہاں جائیں گے جن پہ لعنت لکھی ہوئی ہے؟ یہ بھی تو تیرے ہیں۔ اور کہا کہ یہ بتا، کھوٹے کھرے فقیر کے نہیں ہوتے؟ پاک ناپاک دھوبی کے نہیں ہوتے؟ سب کو نہیں دھوتا؟ سارے ہی ہوتے ہیں۔ پاک ناپاک میلے صاف دھوبی کا ورثہ ہوتا ہے، وہ سب کو دھوتا ہے، اور کھوٹے کھرے فقیر کے کشکول کا حصہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا پھر جب چھانٹی کرتے تھے پھر لام والوں کو بٹھا لیتے تھے، اور کس کو؟ لام لعنت والا اور کاف والا، ان کو بٹھا لیتے تھے۔ پھر ان کو اکٹھا بٹھا کے نا سخت استغفار کرواتے تھے، استغفار کرواتے تھے۔ اور پھر ہوتا کیا تھا؟ آپ ذرا غور سے سننا، جو آج ہم کریں گے ہوتا کیا تھا؟ ان میں کوئی ایسا ہوتا تھا جو صرف استغفار سے کرتا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے سر ہلاتا تھا۔ کوئی ایسا ہوتا تھا جو وجہ سے کرتا تھا، کوئی ایسا ہوتا تھا جو وجدان سے کرتا تھا، کوئی ایسا ہوتا تھا جو رو کے کرتا تھا، کوئی ایسا ہوتا تھا جو سسک کے کرتا تھا، کوئی ایسا ہوتا تھا جو بلک کے کرتا تھا، جو ایسا ہوتا تھا جس کی زبان بھی استغفار کر رہی ہوتی تھی، اس کا دل بھی استغفار کر رہا ہوتا تھا، اس کے جسم کا رواں بھی۔ ان میں سے کوئی ایک یا چند ایسے ہوتے تھے جن کی وجہ سے سب کی توبہ قبول ہوتی تھی۔ اللہ کہتا ہے جاؤ، تیرے اندر کے کتے کو ختم کر کے تیرے اندر میں نے انسان رکھ دیا۔ اللہ کہتا ہے جاؤ، تیری پیشانی پہ لعنت ختم کر کے میں نے رحمت لکھ دی۔ مجمع جب بیٹھ کے کسی چیز کو مانگتا ہے، مجمع جب بیٹھ کے کسی چیز پہ تڑپتا ہے، مجمع جب بیٹھ کے کسی چیز پہ سسکتا ہے، اور مجمع بیٹھ کے کسی چیز کو طلب کرتا ہے، یہی اس کی کریمی اور رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور یہی اس کی عطا متوجہ ہوتی ہے، اور یہی اس کا فضل متوجہ ہوتا ہے، اور بندوں کا کم بن جاتا ہے کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی چل گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا آنا، آپ کے اٹھے ہوئے قدم، آپ کی چلتی ہوئی یہ نظام، یہ کوئی ایسے فضول ہے؟ آئے اور چلے گئے کیسے؟ وہ قدردان آقا، وہ اٹھے ہوئے قدموں کے لاج رکھتا ہے، وہ چلتے ہوئے قدموں کی لاج رکھتا ہے، وہ بولتے بولوں کی لاج رکھتا ہے۔ اور میرا آقا کہتا ہے کہ یہ بندہ کیا بول رہا؟ یا اللہ یہ تیری عظمتوں کے بول سن رہا، یا اللہ یہ یا لطیف و یا ودود کہہ رہا۔ یہ کس کا نام ہے؟ اللہ آپ کا نام ہے لطیف، آپ کا لطف و کرم، آپ کی عطا اور شفقت، آپ کے مہربانی اور فضل، آپ کا کرم۔ اور میں لطیف کسے کہتے ہیں؟ یا اللہ وہ مستحق نہیں تھا کہ اسے روزی دی جائے، وہ مستحق نہیں تھا اس کا، وہ سخت لعنتی تھا، اس کی لعنت مٹائی جائے، رحمت ہو۔ وہ اس بات پہ نہیں تھا کہ اس کے اندر کے کتے کو ختم کر کے وہ موت تک بھی کتے میں جاتا تھا۔ کیوں؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس سے کفن چورنے آ کے توبہ کی، پوچھا کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے بے شمار لوگوں کے جسم اور چہرے بدلے دیکھے۔ کیوں؟ آقا دنیا میں تو میری آقا کی دعا نے بچایا کہ یا اللہ میری امت کی شکلیں مسخ نہ کرنا، بندر نہ بنانا، اور موت میں قبر میں جانے کے بعد وہ شخص اپنی اصلی حالت میں آیا، اندر کا کتا تھا تو کتا بن گیا، خنزیر تھا تو خنزیر بن گیا، بندر تھا تو بندر بن گیا۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تو اس بندے نے کہا کہ میں نے ان کی شکلیں بدلی ہوئی دیکھی۔ تو فرمایا دعا کی طاقت نے، دعا کی تاثیر نے ایسے بندوں کو بدل کے رکھ دیا۔ آپ جس وجد اور وجدان کیفیت اور کیفیات کے ساتھ بیٹھ کے کوئی عمل کرتے ہیں، تو آپ کے اٹھے ہوئے آئے ہوئے قدم، آپ کی چلتی ہوئی زندگی، آپ کا آیا ہوا نظام ضائع نہیں جاتا۔ کتنے لوگ آج جادو سے چھٹکارا پائیں گے، کتنے لوگ آج زنجیروں سے چھٹکارا پائیں گے، بندشوں کی زنجیریں، وہ رزق کی بندش ہے، وہ صحت کی بندش ہے، وہ وقار کی بندش ہے، وہ کامیابیوں کی بندش ہے، چھٹکارا پائیں گے۔ کیوں پائیں گے؟ ایک پورا مجمع مل بیٹھ کے ایک فکر کو لے کے بیٹھا ہے، ایک جذبے کو لے کے بیٹھا ہے، پورا مجمع ایک وجدان کو لے کے بیٹھا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے آج ایسے حیرت انگیز طور پہ کوئی بیماری سے، کوئی دکھوں سے، کوئی حالات سے، کوئی ناکامیوں سے، کوئی پریشانیوں سے چھٹکارے پائیں گے، ان کے زنجیر ٹوٹیں گے، ان کی تکلیفیں ختم ہوں گی، ان کی ناکامیاں ختم ہوں گی، حالانکہ وہ اس محفل میں آنے کے قابل نہیں تھے۔ اس کی کریمی نے متوجہ ہو کر، کرم نے متوجہ ہو کے انہیں اپنے پاس بلایا
اور پھر انہوں نے بیٹھ کے اللہ کی عظمت کے بول کے سنے اور پڑھے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرا نام لیا اس نے، میرا نام لیا ہے. یہ ساری زندگی سنم سنم کہتا رہا، بت دے دے بت دے دے بت دے دے. اونگ آئی تو منہ سے بے ساختہ نکل گیا سمد، او بے نیاز میرا اللہ، اللہ الصمد. سمد نکلا تو لبیک سعدیک لبیک عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں. یا اللہ اس بندے نے غلطی سے سمد کہا تھا، کہا ساری عمر بت کو پکارا، اس نے جواب نہیں دیا، مجھے بھی پکارا، میں بھی جواب نہ دوں، اور مجھ میں اور بت میں کیا فرق؟ میں تو جواب دوں گا بندے کو. ہر بول کا جواب آتا ہے، صرف میرے کان نہیں سنتے، مرنے کے بعد سنیں گے. ہر بول کا جواب آتا ہے، سارے پرندے سنتے ہیں، سارے جانور سنتے ہیں. ہر بول کا جواب آتا ہے، سارے پرندے سنتے ہیں، سارے جانور سنتے ہیں، ہر بول کا جواب آتا ہے. ایک اللہ والے تھے، وہ ایک کام کرتے تھے. ان کی محفل میں جو بندے آتے تھے وہ جادو والوں کو ایک طرف بٹھاتے تھے، ان کی نظریں دیکھ لیتی تھی. جنات والوں کو ایک طرف بٹھاتے تھے، نظر بد والوں کو ایک طرف، بیماروں کو ایک طرف بٹھاتے تھے. پھر ان سے عمل کرواتے تھے، عمل کر کے دعا ہوتی تھی. پھر ان کو دیکھتے تھے، ان میں جو ٹھیک ہو جاتے تھے ان کو کہتے تھے جاؤ آج کے بعد آنے کی ضرورت نہیں. جو ٹھیک نہیں ہوتے تھے کہا کچھ بار پھر آنا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یقین جانیے آج انشاءاللہ سارے ہی ٹھیک ہوں گے. میں نے کون سا دعویٰ کیا کہ میں ٹھیک کرتا ہوں؟ میں کون سا دعویٰ کیا؟ میں نے کون سا دعویٰ کیا؟ میرا یقین ہے آج ہم جو مل بیٹھے ہیں جذبوں سے آنے والا مجمع ہے، اور اس اتوار کو جو عمل ہونے والا ہے حیرت انگیز طور پہ فجر کے بعد، آپ یقیناً اس کی تیاری میں ہوں گے. لیکن میرا یقین ہے جیسے بابا جی کہتے تھے نا کہ ابھی ان کی تکلیف باقی ہے، یہ چلے جائیں یہ پھر آئیں، یہ چلے جائیں یہ پھر آئیں. کہ میرا وجدان کہتا ہے، میرا وجدان اچھا نا میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے کہا کہ ایک وعدہ کریں گے میرے ساتھ؟ کیا؟ میں نے کہا جنت میں جائیں گے تو مجھے ساتھ لے جائیں. میں نے چند درویشوں سے یہ وعدے لیے، ایک اور درویش بھی تھے، اللہ والے تھے. میں نے ان سے کہا ہاتھ پکڑا تو میں نے کہا آپ وعدہ کریں گے جنت میں جائیں گے؟ کہا اللہ بھیجے گا تو ضرور جائیں گے، تو پر میرے بغیر جائیں گے کہ نہیں؟ اور پتہ ہے اس وقت میں نے کیا نیت کی، اور یہ کئی بار کی کہ اللہ جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہے نا اور تیری رضا کے لیے پکڑا ہے، اللہ پھر میں بھی ان کے بغیر نہیں جاؤں. اللہ یہ سچ کر دے، اللہ یہ سچ کر دے، اللہ یہ سچ کر دے. کیونکہ جنت اس کی رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، منصبوں کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی ہے، شیخ الوظائف کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اس کی رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی. کتنے لوگ آج ایسے ہیں جن کے ساتھ ایسی کریمی ہوگی جو عمل ہم کریں گے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن پہ آج جادو ٹوٹیں گے، بندشیں ٹوٹیں گے، حالات کے مقدر اور حالات کے سکندر بنیں گے. یاد رکھیے گا، میرے ایک موتی دے رہا ہوں، اسے غور سے سنیے گا. کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسے ہوتی ہیں، انسان کہتا ہے میری زندگی میں بس اب ٹھوکریں ہی ٹھوکریں ہیں، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، حالات ہی حالات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. لیکن قدرت اوپر سے عجیب فیصلے کرتی ہے. سننا غور سے. اللہ کہتی تو فلاں جگہ گیا تھا، میرا اللہ کہتا ہے تو نے میرا نام عظمتوں والا سنا اور پڑھا تھا، میں نے اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے تھے. اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے، اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے تھے. آج تو وہ فیصلے کا دن ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اس لیے کہتا ہوں، ارے انشاءاللہ کیوں کہا میں نے؟ اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے تو نے مجھ سے امید رکھی اور میرے ساتھ جیسا گمان کیا میں نے تیرے ساتھ ویسا معاملہ کر دیا. تو نے گمان کیا تھا کہ میری دعا انشاءاللہ پوری ہو گئی، تو نے کہا تھا ہو گئی، تو میں نے کہا میں بھی نہیں کہا ہو گئی. تو کہتا ہے نہیں ہوئی، تو میں کہتا ٹھیک ہے دیر کر، پھر ابھی جب چاہے گا ہو جائے گی. تو میں نے انشاءاللہ اس لیے کہا کہ آج ہمارے حق میں اس کی رحمت کے فیصلے ہو گئے انشاءاللہ، کرم کے، قدرت کے، عطا کے، شفقت کے، مہربانی کے، فضل کے فیصلے انشاءاللہ ہو گئے. اب اس میں بھی ایک عجیب بات ہے، اس انشاءاللہ کہنے والوں میں پتہ نہیں کون ایسے ہوگا جس کے انشاءاللہ پہ سٹیمپیں اور مہریں لگے گی. اللہ کہے گا یہ اس قابل نہیں، چل اس کے ایک طرف کرو، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مولا یہ آؤ اس کو لے آؤ. تو مولا پھر وہ یہ تو اسی محفل کا حصہ تھا، اس کی شان کریمی جوبن پہ اللہ فرمائے گا کہ اس کی انشاءاللہ قبول ہے، تو اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، اس کے ساتھ سب کی قبول، اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، سب کی قبول. ہاں حقیقت میں ایسے ہے، حقیقت میں ایسا ہے. بعض بندے ایسے ہوتے ہیں محفل میں بیٹھے ہوئے، ان کے بارے میں عام آدمی نہیں سمجھتا، وہ کہتے ہیں یہ بے حیثیت آدمی ہے،
اور وہ بے حیثیت آدمی ہی اسی کی حیثیت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ساری محفل کے کام بن جاتے ہیں، سارے مجمع کے کام بن جاتے ہیں، سب کی مشکلیں ٹل جاتی ہیں، سب کی ناکامیاں دور ہو جاتی ہیں، اور سب کے حالات سنور جاتے ہیں اس ایک کی وجہ سے، ایک کی وجہ سے، اس ایک کی وجہ سے۔ پتہ نہیں کون ہے میرے دائیں بائیں بیٹھا ہوا۔ اس لیے جتنے بڑے مجمع ہوتے ہیں نا، جو خیر کی طرف بلانے والے، خیر چاہنے والے، روحانیت کے مجمع جیسے تسبیح خانہ ہے، اس میں آنے والا کبھی پچھتایا نہیں ہے، اس میں آنے والا کبھی گھبرایا نہیں ہے، اس میں آنے والا کبھی لٹا نہیں ہے، ہمیشہ جھولیاں بھری ہیں، آباد ہوا ہے، شاد ہوا ہے، بامراد ہوا ہے۔ اس میں آنے والا ہمیشہ باوسیلہ رہا ہے،